నమస్కారం. త్యాగానికి, భక్తికి, సోదరభావానికి ప్రతీకగా భావించే పవిత్ర బక్రీద్ పండుగను అనంతపురం జిల్లా కళ్యాణదుర్గం నియోజకవర్గం పట్టణంలో ముస్లిం సోదరులు భక్తి శ్రద్ధలతో ఘనంగా జరుపుకున్నారు. ఇస్లాం మత విశ్వాసాల ప్రకారం బక్రీద్ లేదా ఈద్ ఉల్ అజ్హా పండుగకు ఎంతో ప్రత్యేకమైన ప్రాధాన్యత ఉంది. అల్లాహ్ ఆజ్ఞకు విధేయతగా ప్రవక్త ఇబ్రాహీం అలైహిస్సలాం చేసిన త్యాగస్ఫూర్తిని స్మరించుకుంటూ ఈ పండుగను జరుపుకుంటారు. ప్రేమ, త్యాగం, సేవాభావం మరియు సోదరభావాన్ని చాటి చెప్పే ఈ పవిత్ర దినాన్ని ముస్లింలు ఎంతో ఆధ్యాత్మికంగా నిర్వహిస్తారు. ఈ సందర్భంగా కళ్యాణదుర్గం పట్టణంలోని ఈద్గా మైదానం ప్రార్థనలతో మార్మోగింది. తెల్లవారుజాము నుంచే కొత్త దుస్తులు ధరించిన ముస్లిం సోదరులు పెద్ద సంఖ్యలో ఈద్గా మైదానానికి చేరుకుని ప్రత్యేక నమాజులో పాల్గొన్నారు. మత పెద్దలు మరియు ఖాజీ సాబ్గారు బక్రీద్ పండుగ విశిష్టతను వివరించి ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించారు. అనంతరం నమాజు చదివించి దేశంలో శాంతి, సౌభ్రాతృత్వం, ప్రజల ఆయురారోగ్యాలు కలగాలని ప్రత్యేక దువా చేశారు. ప్రార్థనల అనంతరం ముస్లిం సోదరులు ఒకరికొకరు ఆలింగనం చేసుకుంటూ ఈద్ ముబారక్ అంటూ పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలియచేశారు. చిన్నారులు, యువకులు, పెద్దలు ఆనందోత్సాహాలతో పాల్గొనడంతో ఈద్గా మైదానం పండుగ వాతావరణంతో కళకళలాడింది. అలాగే పేదలకు సహాయం చేయడం, అవసరమైన వారికి ఆహారం పంచడం వంటి సేవా కార్యక్రమాలు కూడా నిర్వహించారు. సమాజంలో ప్రేమ, దయ, పరస్పర గౌరవం పెంపొందించాలని మత పెద్దలు పిలుపునిచ్చారు. ఆధ్యాత్మిక వాతావరణంలో భక్తి భావనల మధ్య కళ్యాణదుర్గంలో బక్రీద్ పండుగ ఘనంగా జరిగింది. कुछ लोगों को बुरा भी लगता है उस बात का। आगे इंशाअल्लाह बराए मेहरबानी वक्त नहीं लूंगा। सबको मालूम है कि ये जगह खाली होती है और नमाज होती है। आधे घंटे के लिए सिर्फ नमाज पढ़े तमाम सीदना व शफीना व नबीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम आज जो यहाँ पर बैठे हैं अल्लाह के हुक्म के मुताबिक और उसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हम यहाँ पर बैठे हैं। ये जब ईद का दिन, ईद उल अज़हा का दिन, आज का दिन ये आता है, सभी इन दो नबियों की सुन्नत को अदा करने के लिए सब तैयार रहते हैं। सबने माशाअल्लाह हर मस्जिदों में उलमा इकराम, बड़े अच्छे अच्छे उलमा इकराम हैं झुके हुए। मेरा यहाँ पर वाक़िया बताने का मकसद नहीं है, मेरे कुछ बातें ऐसी हैं जो आप हजरात को बतानी है। वाक़ियात आपने सुन लिए होंगे, फजीलतें भी सुन ली होंगी। पहले जो मैंने आयत मुबारका पढ़ी है, अल्लाह कुरान मुकद्दस में जो इरशाद फरमाता है उसको मैं थोड़ा सा माना बता दूं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है इन्ना अअतैना कल कौसर, कि बेशक है महबूब हमने आपको बहुत कसीर, हमने माल और दौलत, रहमत, रिफात यानी वो ज़ख़ीरा अता फरमाया है जो किसी को अता नहीं फरमाया। फसल्ली लिरब्बिका वनहर, तो ऐ महबूब नमाज को अदा करो और अल्लाह की राह में कुर्बानी दो। ये जो आयत हम रात दिन पढ़ते हैं, सुनते भी हैं, इतना मैं बता दूं ये आयत आज के इसी नमाज और आज के दिन के लिए ये आयत नाजिल हुई है। नमाज तो हम 5 वक्त की पढ़ते हैं, ईद उल फित्र भी अदा करते हैं। वसल्ली लिरब्बिका वनहर, ऐ महबूब नमाज अदा करो,
ونحر، اور اس کی راہ میں قربانی دو. قربانی کا جو آج کا یہ دن ہے، نماز تو سب پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے وہ عید کی نماز پڑھنے ضرور آتے ہیں. اللہ کے نبی کا ایک فرمان سنو. 2-3 باتیں ہیں میں کہوں گا، اس کے بعد میں انشاءاللہ رخصت لوں گا. اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جس بندے پر قربانی واجب ہے، جو مالک نصاب ہے، اور پھر وہ قربانی ادا نہیں کرتا، تو اسے ہماری عیدگاہ میں جانے کی اجازت نہیں ہے. اب اپنا حساب لگا لینا، کون مالدار ہے جس پر قربانی واجب تھی اور اس نے قربانی نہیں دی، پھر وہ عیدگاہ میں آ کر نماز پڑھ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز جو ہے وہ نہیں ہوگی. اچھا، جب اللہ سے ہمیں مانگنے کا وقت آتا ہے نا، تو ہم لاکھوں کروڑوں مانگتے ہیں. دعا جب ہم مانگتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے کہ دنیا کی دولت ہمیں مل جائے. اللہ دینے والا، یا اللہ تو ہمیں یہ بھی دے دے، وہ بھی دے دے، سب کچھ دے دے، میں ہی مالدار ہو جاؤں، باقی سارا گاؤں ہمارا خاندان غریب ہو جائے، بس ساروں کی دولت مجھے آ جائے. مانگنے کا جب وقت آتا ہے، اور جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا وقت آتا ہے، جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرنے کا وقت آتا ہے، تو جس رب سے ہم رات دن مانگتے ہیں وہ رب ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اچھے سے سلاتا ہے، مکان عطا فرمائے، سب کچھ عطا فرمایا. جب یہ مالدار بن گیا تو جیسے ہی رب کا حکم ہوا تو یہ فوراً غریب بن جاتا ہے کہ مجھ پر تو کچھ ہے ہی نہیں. ہوتا نا ایسا؟ جب دوستوں میں بیٹھ کر بڑی باتیں کر رہا ہو، شان دکھاتا ہے، میرے پاس تو یہ ہے، میرے پاس تو وہ ہے، میرے اتنے مکان ہیں، اتنے پلاٹ ہیں، یہ ہے وہ ہے، مگر جیسے ہی اس سے اگر کہا جائے کہ یار یہ اللہ کی راہ میں تجھے خرچ کرنا ہے، اس دین کے کام کو، نیک کام کو کر لو، چل قربانی کے دن آ رہے ہیں، اللہ کی راہ میں جانور خرید کر اپنی جانب سے قربانی کر لے کہ نہیں، بڑا پریشان ہوں، میرے پاس تو ہے ہی نہیں حساب، انشاءاللہ حضرت ہوا تو اگلے سال قربانی دوں. میں وہ باتیں نہیں کر رہا ہوں جو آپ سن کر آئے ہیں، میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو آپ کے دل کو چھیلتی چلی جائیں گی. ناراض بھی ہوں گے کئی لوگ، اتنا بھی مجھے معلوم ہے، میرے بیان کے بعد بہت سے لوگوں کے دلوں میں دھواں نکلتا ہے. تو لہٰذا صرف نماز پڑھنے کا دن نہیں ہے یہ عید الفطر میں آ کر. اچھا ایک حساب لگاؤ، آپ نے کتنے آدمی ایسے ہیں جو صبح کی نماز پڑھی ہے؟ جیسا اور دنوں کا حال ہے وہ آج کا دن بھی حال ہے. نماز فجر کا پتہ نہیں ہے، اب اٹھے 8-9 بجے مارکیٹ گئے، گوشت کے بغیر، ہمارا ناشتے کے بغیر تو ہمارا گھر سے باہر کو قدم نہیں نکلتا. کہ ہمارے کلیان در کی عادت ہے، جب تک ہم ناشتہ نہ کر لیں، جب تک ہم اتنا بھی ارجنٹ کام ہو ہم سے گھر سے باہر نکلے نہیں جاتا. ہم مارکیٹ ضرور جائیں گے گوشت لینے کے لیے. جس وقت آپ بیٹھ کر یہاں نماز پڑھ رہے ہو نا، ہم یہاں بیٹھے ہیں، اس وقت لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام سے قربانی کر رہے ہیں. سب نے صبح میں نماز پڑھ لی ہے، 7 بجے 7:30 بجے ان کی نماز عید ہو گئی ہے، آرام سے اپنے گھروں میں ہے. پھر یہ کہ اتنی دھوپ ہے، اتنی حالت ہے. ارے کیوں حالت ہے؟ تمہاری وجہ سے حالت ہے. تم تو فجر کی اگر جلدی نماز رکھ لو تو انشاءاللہ سارے لوگ فجر کی نماز میں اٹھ کر تیار ہو کے آ جائیں گے اور عید کی نماز بھی پڑھ لیں گے. کیوں 9:30 بجے تمہاری نماز ہوتی ہے؟ 6:30 بجے نماز کا ٹائم شروع ہو گیا، بلکہ 6:15 کو نماز کا ٹائم شروع ہو گیا. کیا کرونا میں جب لاک ڈاؤن آیا تھا نماز نہیں پڑھی؟ پڑھی تھی نہیں سب نے؟ عید کی نماز بھی پڑھی، فجر کی نماز بھی پڑھی. جب تم جلدی رکھو گے تو جو لوگ یہ اب صبح کو اٹھ کر پہلے مارکیٹ جاتے ہیں نا، انشاءاللہ پہلے نماز پڑھ لو، پھر تمہیں مارکیٹ جانا ہے، مارکیٹ جاؤ، جو کرنا ہے پہاڑ پر چڑھنا ہے پہاڑ پر چڑھو. کیا بات ہے، پہلے اللہ کی عبادت کرو. اور انشاءاللہ جلدی نماز کا اگر ٹائم رکھو گے تو سارے لوگ فجر کی نماز میں 4 بجے سے اٹھ کر تیار ہوں گے، فجر بھی پڑھیں گے اور انشاءاللہ عید کی نماز بھی پڑھیں گے. یہ کون سا طریقہ کہ ہمارے بزرگوں سے پہلے سے چلا رہا ہے؟ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں،
ارے وقت تھا، زمانہ تھا، وہ لوگ دھوپوں میں رہنے کے عادی تھے. اگر تم انہیں دن کے 2 بجے بھی دھوپ میں بٹھاتے 1 گھنٹہ وہ لوگ بیٹھ جاتے. آپ سے 10 منٹ بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. وہ تھے کھیتوں میں کام کرتے تھے، محنت و مزدوری کرتے تھے. انہیں پورا دن دھوپ میں کھڑا کرا جائے وہ آرام سے محنت کر کے پورا دن دھوپ میں گزارتے تھے. ہم 10 منٹ آدھا گھنٹے کے لیے جہاں کی دھوپ بڑی مشکل ہو جاتی ہے، اتنی سی دھوپ میں بھی لوگ چھاتے لگا کر بیٹھے ہیں. اور جو جھاڑ کے نیچے جن کی پرمپرا ہے وہ آرام سے جھاڑ کے نیچے، کہ ہمارے ابا کہہ کے گئے تھے جھاڑ کے نیچے نماز پڑھنی ہے ہر سال. کسی کا باپ آ کر کوئی قاضی آ کر اٹھا کے تو دے کے ہمیں جھاڑ کے نیچے سے. ہم نے تو جھاڑ پکڑا ہے، ہم نے لگایا ہے، ہم یہیں پر آ کر بیٹھیں گے. دوسری بات، آج ایک گلاٹا شروع میں جب میں آیا تو جمخانوں کے اوپر گلاٹا ہوا. الحمدللہ میں فی الوقت کو نہیں سوچتا ہوں، میری آگے تک بہت سوچ چلتی ہے. جب یہ شروعات ہوئی تھی میں نے یہ بات پہلے ہی کہی تھی، اب کے سال شوق سے تم ڈال رہے ہو، مگر ایک بار جب عادت پڑ گئی تو پھر لوگوں کو ہر سال وہ چیز چاہیے. اس کی ذمہ داری اٹھانے والا کون ہوگا؟ شامیانے کے لیے مجھ سے ہر سال عید کی نماز تک خوب زور لگایا جاتا ہے. میں نے آج تک اجازت نہیں دی ہے شامیانہ لگانے کے لیے. میں جانتا ہوں شوق میں ایک سال تو لوگ پڑھوا دیں گے، مگر اگلے سال کو پھر جان کھائیں گے کمیٹی والوں کی. اچھا تمہاری قبرستان کی کمیٹی پہ یا تمہارے قبرستان پہ کون سا فنڈ ہے یہ بتاؤ، وہ خرچہ کہاں سے کریں؟ مثالوں کا سوال لے رہا ہوں. یہ جمخانے لانے کے لیے، شامیانے لگانے کے لیے، اس کو اٹھانے کے لیے پیسہ لگتا ہے، یا پھر ہمارے نوجوانوں کو اتنا شوق ہو کہ وہ خود آ کر بچھائیں، خود اٹھا کر لے کے جائیں؟ تو اس میں ہماری کوئی ہمت ہی گوارا نہیں ہے. دنیا کے ہمارے نوجوانوں کی کمیٹی دنیا کے کام کرتی ہے، مگر دین کے کام کو اگر ان سے کہہ دیا جائے تو ان کی جان نکل جاتی ہے. کوئی بھی ایک تیار نہیں ہے. کوئی ایک کمیٹی ہے جو ایسی کہ ہر سال 2-3 سال میں کہ ہاں یہاں سے جمخانے لے جا کر کہاں مسجد میں رکھ دے اور پھر عید کے دن یہاں پر بچھا دے؟ جمخانے لے جانے کے لیے 4,500-5 ہزار کا خرچہ آیا تھا عید الفطر پر. 5 ہزار کا یہاں سے صرف لے جانے کے لیے. کہاں سے آئے گا؟ وہ کون دے گا؟ چلو مدینہ مسجد، چلو مدینہ مسجد. مدینہ مسجد کا کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہے، جہاں چاہو لگا دو. یہ مسئلہ میں کئی بار بول چکا ہوں، پھر بول رہا ہوں. جو دے رہے ہیں انہیں بھی حساب اللہ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا، اور جو لے کے لگا رہے ہیں انہیں بھی اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا پڑے گا. کہ منہ اٹھایا ہر کام کے لیے مسجد کا پیسہ، مسجد کا پیسہ. مسجد کا پیسہ صرف مسجد کے لیے جائز ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کام میں جائز ہی نہیں ہے. جہاں چاہو تمہاری طاقت ہو وہاں سے فتویٰ لے لو. اگر کوئی مجھے غلط بتا دے تو آ کر میرے گریبان پکڑ لینا، اگلے سال کو جب چاہو گے میں معافی مانگوں گا. تو لہٰذا یہ جو کمیٹیاں ہیں نا نوجوانوں کی، بڈھے آدمیوں کا کام نہیں ہے، بزرگوں کا نہیں ہے کام، یہ نوجوانوں کا کام ہے. ارے ذمہ داری لو، دنیا کے کام کر رہے ہو نا. فلاں 11ویں میں فلاں جھنڈے پر، فلاں 11ویں میں فلاں جھنڈے پر. ضرورت نہیں ہے 11ویں میں کھلانے کی. جھنڈا نہیں گاڑ رہے ہو آپ کہ دین کے کام میں پیسہ لگاؤ جس سے دین بڑھے، لوگوں کی خدمت ہو. دعوتیں کھلانے سے کچھ نہیں بنتا. دین بڑھاؤ، علم بڑھاؤ، ذمہ داری لو. کسی مسجد میں ضرورت ہے، ہاں ہم نے پیسہ اکٹھا کیا ہے، کسی مسجد میں صفائی کی ضرورت ہے، پہنچو وہاں پر کہ آؤ بھائی آج فلاں مسجد کی صفائی کرنی ہے، فلاں مسجد میں اس چیز کی ضرورت ہے، قبرستان میں اس چیز کی ضرورت ہے، عیدگاہ میں یہ جمخانے شامیانے جو بھی ہے ہم آ کر بچھائیں گے اور انشاءاللہ اٹھا کر بھی لے کر جائیں گے. کون سا گاڑی والا ایسا ہے مسلمان کہ اگر اس سے کہا جائے جمخانے بھر کے وہاں مدینہ مسجد چھوڑ دے وہ پیسے مانگ لے گا؟ جو مانگے مجھے میری بات کرا دینا، اس سے اس کا کھانا پینا بند کرا دوں گا بالکل مسلمانوں میں. کیا 50 روپے کا ڈیزل، 100 روپے کا ڈیزل ہم نہیں پھونک سکتے اللہ کے دین کے لیے؟ کتنے لوگ نماز پڑھیں گے، کتنا ثواب تجھے ان کے جمخانے کے بٹھانے اٹھانے کا ملے گا. سب چیز کمیٹی والے کرو. کیوں؟ کمیٹی والے انسان نہیں ہے، وہ بھی تو انسان ہے، انہیں بھی تیار ہونا ہے، انہیں بھی اپنے بچے پالنے ہیں. ساری ذمہ داری کمیٹی سے کیسا ہے؟ آج سے بیٹھ کے یہاں پہ بول رہے تھے کہ بس جی عید میں بچھائی تھی اب کیوں نہیں لائے. ارے جب اعلان ہوتا ہے ہر سال تمہارے یہاں اپنے اپنے مسلح لے کر جاؤ تو پھر تم کیوں نہیں لے کر آئے؟ دوسرا،
ایک مسئلہ اور سن لو، جو زیادہ تر بڑے جانور میں قربانی دیتے ہیں، ہوٹلے تو ہر آدمی اپنے اپنے گھر الگ الگ کرتا ہے، شہروں میں جو قربانی کی اجازت ہے وہ نماز عید پڑھنے کے بعد اجازت ہے شہر کے اندر، گاؤں میں اجازت ہے وہ نماز فجر کے بعد کر سکتے ہیں، کھیڑوں میں۔ اب کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مثال کے طور پر کوئی پاوگڑھ کے ہمارے رشتہ دار ہیں یا دوسری اننتا پور کے کوئی سی بھی بستی کے لے لو، انہوں نے ہمارے ہاں بڑے جانور میں حصہ لیا، میں نے بھی اپنی میں یو پی میں لیا ہے، بھائی میں نے بھی اپنا حصہ، ہوتا ہے ایسا، چلو بھائی ہمارے یہاں سہولت نہیں ہے، ہم تمہیں پیسے دے رہے ہیں، اپنے یہاں پر ہمارا حصہ کرا لینا۔ مثال دے رہا ہوں، اگر کوئی رائے دور کا بندہ یا پاؤ گڑا اننتا پور جو بھی آزو بازو کے ہماری بستیاں ہیں، ان کا کوئی بندے نے ہمارے یہاں گائے میں بڑے جانور میں پیسے ڈالے، حصہ لیا، انہوں نے پڑھ لی 8 بجے نماز، ہم پڑھ رہے ہیں 10 بجے نماز، یا ہمارے حصے وہاں پر ہیں، ہے نا، کسی کے کچھ کے ہوں گے نا، اننتا پور میں دیے ہوں گے، رائے درگ میں دیے رہتے ہیں حصے، ہے بہت سے بندے ہوں گے ایسے، انہوں نے 8 بجے نماز پڑھ لی اور آج نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے جانور ذبح کر دیا، آپ کے نام کا بھی جانور ذبح ہو گیا، تو آپ نے ابھی نماز پڑھی نہیں ہے، آپ کی قربانی ہوگی نماز عید کے بعد۔ سمجھنا اس مسئلے کو، بہت اہم مسئلہ ہے، بے شک شریعت پر ہم چلے تو بڑی آسان ہے اور نہ چلنے والے کے لیے بڑی مشکل ہے۔ ہمارے 10 بج رہے نا، تقریباً 10 کا ٹائم ہو رہا ہوگا، اور جنہوں نے 8 بجے نماز پڑھ کے نکل گئے ہوں گے دوسری بستیوں میں، انہوں نے جانور ذبح کر دیے ہوں گے، ہمارا اگر نام اس جانور میں ہے، ہم نماز پڑھ رہے 10 بجے، جانور ہمارا ذبح ہو گیا پہلے، مسئلہ پوچھ لینا اس بندے کی قربانی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آئی ہوگی بات؟ اس چیز کا خیال رکھیں، نماز جلدی کرو، بار بار کہتا ہوں، اور انشاءاللہ اگر زندہ رہا سلامت رہا آپ کی بستی میں تو اس رمضان والی عید کو میں دیکھوں گا 2-3 تو چینجنگ مجھے کرنی ہے۔ ایک تو یہ بیان جو اس ٹائم ہو رہا ہے نا، یہ بیان میں نماز سے پہلے رکھوں گا انشاءاللہ، جو 15 منٹ بلا وجہ یہاں پر سفے یہ کر لو جی، وہ کر لو جی، ایسا کر لو جی، انشاءاللہ اس وقت میں 15 منٹ اتنے لوگ آ رہے ہیں تو بیان ختم، نماز پڑھو، خطبہ سنو، دعا کرو، اپنے گھر کو جاؤ، اور جسے جانا ہے پھر بازار جاؤ، جہاں مرضی کرے جو کام کرو، جو پہلے کر رہے ہو نماز پہلے پڑھو، یہ عبادت کا دن ہے، عبادت کی طرف خیال کرو پہلے، پھر اس کے بعد میں دنیا کے کاموں کو سوچو انشاءاللہ۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے، خاص کر بقرعید کے لیے بول رہا ہوں میں، آج کے دن کے لیے سنت بتاتے ہیں، سنت ہر عالم بتا رہا ہے، ہر مسجد میں بتا رہا ہے کہ عید والے دن جو بندہ حصہ کر رہا ہے، قربانی کر رہا ہے، اس کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ صبح سے بالکل بھوکا پیاسا کچھ نہ کھائے، کچھ نہ پیے، نماز بھی ایسے ہی پڑھے، پھر اس کے بعد میں اچھا یہ ہے کہ وہ اپنی قربانی کر کے اس کے گوشت کو سب سے پہلے کھائے، یہ نبی کی سنت ہے۔ جنہیں اگلے دن کرنی ہے یا قربانی لیٹ ہو رہی ہے یا قربانی نہیں کر رہے ہیں، ان کے لیے بہتر سنت یہ ہے کہ وہ نماز تک اپنا کچھ نہ کھائے پیے، بنا کھائے پیے نماز عید ادا کرے، ان کے لیے یہ سنت ہے۔ اب پی لیں جن کی نہیں ہے۔ اب جب ہمارے یہاں 11 بجے تک عید کی نماز ہو رہی ہے، کوئی بندہ نبی کی سنت ہی ادا کرنا چاہتا ہے، 11:30 بجے یہاں سے نکلے، پھر قصائی ڈھونڈنا، حضرت کو ڈھونڈنا، پھر اس کے بعد میں 1 گھنٹہ ویسے برباد، اب وہ بندہ 3-4 بجے اس کا گوشت فائنل ہوگا، وہ کیا کرے گا؟ سوچو اس بات کو ذرا۔ اسلام نے بڑی آسانی دی ہے، پریشانی کے لیے نہیں ہے، آسانی پیدا کرو۔ ہم سے بھی صبح کہا حضرت تم نے ایسا بولا ہے، تم تو چائے پی رہے ہو، بھائی میں نے کہ ہمیں تو 1 گھنٹہ عید کا میں بول رہا ہے، ہمارے بس کی بنا پانی پیے بولنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر ہاں یہی فجر کی نماز کے بعد تم ٹھنڈ میں کرا لیتے تو انشاءاللہ ہم بھی سنت ادا کر لیتے کہ ہم بھی عید کی نماز پڑھے تک کچھ نہیں کھاتے پیتے۔ تو تھوڑی سی چیزیں ہیں، سوچو سمجھو۔ اعتراض اچھے کے لیے آپ کے لیے کیا جاتا ہے، لوگ بعد میں اعتراض کرتے ہیں ہمارا کوئی فائدہ، ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کسی عالم کوئی مسئلہ بولتا ہے، اس کا کوئی بھی ذرہ برابر فائدہ نہیں ہے،
بس اس لیے بولتا ہے کہ جو تھوڑا سا کچھ غلط ہو رہا ہے وہ میرے بولنے پر شاید لوگوں کے سمجھ میں آ جائے، وہ صحیح طریقے کو استعمال کر لیں، اگر کوئی گناہ کر رہے ہیں گناہ سے بچ جائیں۔ عالم کا کیا فائدہ ہے، وہ تو اپنی نیکیاں جو کرنی ہے کر رہا ہے، نہیں کرے گا کوئی بات نہیں ہے، تمہیں سیدھا چلا کر کیا فائدہ ہے، مگر اس کی ذمہ داری ہے کچھ غلط ہے اس کو صحیح کیا جائے، کچھ اگر غلط رواج ہے ان کو بدلا جائے، یہ ایک عالم کی ذمہ داری ہے۔ عالم آپ کے دماغ کو سوچ کر کبھی بیان نہیں کرتا، وہ تمہیں دیکھ کر بیان کرتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، اس کے حساب سے بولتا ہے۔ آپ کی رشتہ داری جہاں جہاں پر ہے، کوئی بندہ یہ بتا سکتا ہے کہ اس کی رشتہ داری میں جانکاری میں اننتپور، ضلع اننتپور کے اندر کوئی حج کے لیے اس سال گیا ہے یا نہیں گیا؟ آپ کے پورے تعلقوں میں چتور، قمدور، کلیان درگ جتنے بھی ہیں آزو بازو میں، میری جانکاری میں تو کوئی حج کو گیا نہیں ہے۔ کوئی گیا ہو تو ہاتھ اٹھا کر مجھے اشارے سے بتا سکتا ہے، ان کی جانکاری میں ضلع اننتپور میں کوئی حج کو گیا ہو تو۔ جو آج تم یہاں پر بیٹھے ہو نا، یہاں پر بیٹھنے کے لیے اس بندے کا حکم ہے جو غریب ہو یا اگر مالدار ہے تو ایک بار حج کر چکا ہو، اس کو یہاں پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ یا تو غریب ہو، حج اس پر فرضی نہ ہو، یا وہ حج کر چکا ہو اگر مالدار ہے تو۔ جو آج تم یہاں پر بیٹھے ہو، کم سے کم میں کہتا ہوں 90% ایسے لوگ ہیں جن پر حج فرض ہے اور وہ نہ حج کرے ہیں نہ کرنے کا ان کا ارادہ ہے، اور اس سال انشاءاللہ میں تو یہ سمجھتا ہوں، بڑی بات نہیں کہتا، میری جانکاری میں پورا ضلع اننتپور کے اندر شاید کوئی حاجی گیا ہو۔ حدیث سنا دوں اب، پراپرٹی دکان مکان یہ وہ دنیا کے کام کرتے ہیں، اب مجھ سے مت کہنے لگتا حضرت تم بھی تو مالدار ہو، تم حج کو کیوں نہیں گئے؟ میں حج کر چکا ہوں، اتنا میں بتا دوں، مالدار بھی نہیں تھا، غریب بھی تھا، جب ہی میں حج کر چکا ہوں۔ اور حج ایک ہی بار فرض ہے، اس کے بعد میں کرو تو زیادہ ثواب ہے، نہیں کرو تو کوئی بات نہیں ہے۔ ایک بار جس نے حج کر لیا، اس کا مسئلہ یہ ہے جو زندگی میں کبھی ذرا سے وقت کے لیے مالدار ہوا، اس پر حج فرض ہو گیا۔ حج کو تو ہم ایسے بھول چکے ہیں، بس ہمارے دماغوں میں عمرہ عمرہ عمرہ، اس کے علاوہ ہمارا دماغ نہیں ہے۔ میں یہ بات بول بھی چکا ہوں، دوبارہ بول رہا ہوں، عمرہ تمہارے اوپر فرض نہیں ہے، حج تمہارے اوپر فرض ہے۔ عمرے کی اجازت اسے ہے جس کے پاس حج کرنے کی طاقت نہیں، اس کے لیے عمرہ کرنے کی اجازت ہے، یا جو حج کر چکا ہے اس کو عمرہ کرنے کی اجازت ہے۔ میں نے یہ بھی بولا تھا سمجھانے کے لیے کہ ہم فرض نماز کو چھوڑ دیں اور سنتیں پڑھ کے مسجد سے بھاگ جائیں، کہ ہم نہیں پڑھیں گے فرض، ہم تو سنتیں پڑھیں گے، جا کے جاؤ جی، کیا اس کو نماز کا ثواب مل جائے گا؟ اس کی سنتیں قبول ہو جائیں گی؟ عمرہ کرنا سنت اور حج کرنا فرض۔ حج یا تو غریب، عمرہ یا تو غریبوں کے لیے ہے، یا ایک بار جو حج کر چکا ہے اس کو اگر دوبارہ جانا ہے تو وہ عمرہ کر سکتا ہے۔ اب یہ بتاؤ، اب میں تمہارے کان کھڑے کر دوں، اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان رکھا ہے تو میرے جملے کو سننا، اور انشاءاللہ حدیث میں بول رہا ہوں، حدیث کو سن لینا اور انشاءاللہ عقیدہ کر لینا کہ اگلے سال میں اگر اللہ کو منظور ہوگا، درخواست لگانا ہمارا کام ہے، اللہ کو منظور ہوگا تو ہمیں بلا لے گا، اگر درخواست کینسل ہو گئی تو کوئی بات نہیں، وہ ہمارا نصیب ہے، مگر کوشش کرو۔ اللہ کے نبی کی حدیث سنو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو زندگی میں مالدار ہوا، یعنی جس پر حج فرض ہوا اور بنا حج کرے اگر وہ مر گیا تو وہ ایمان پر نہیں مرے گا۔ سن لو، حج فرض ہوا تھا یعنی مالدار ہوا تھا اور بنا حج کرے وہ مر گیا، ارادہ نہیں، بنا حج کرے وہ مر گیا، عمروں کا حساب نہیں ہوگا، ہر مہینے عمرہ، فیملی سے عمرہ، فیملی کو لے کے جنت میں چلے جاؤ گے کہ فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں، مزے لینے کے لیے جا رہے ہیں، ٹورسٹ بن کے جا رہے ہیں؟ ارے وہ عبادت کی جگہ ہے، عشق و محبت کی جگہ ہے، وہ مزے لینے کی جگہ نہیں ہے۔
کہ بیوی کے بغیر ہم نہیں جائیں گے جی، ہم تو بیوی بچوں کو سب کو ساتھ لے کے جائیں گے. ارے جتنا پیسہ تو بیوی بچوں کو لے جانے میں لگا رہا ہے، اکیلا جا حج فرض کر کے آ. اور حج کی فرضیت یہ ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جس بندہ ایک بار حج کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسا کر دیتا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. یعنی اب جو اس سے حساب کتاب قیامت کے دن لیا جائے گا اس دن سے لیا جائے گا جس دن حج کر کے اس نے اپنی زندگی کو گزارا ہے. چاہے وہ 1 سال گزارے، 10 سال گزارے، 50 سال گزارے، جو اب تک حج کیا ہے اگر اس نے 40 سال کی عمر میں حج کیا تو 40 سال کی حساب اس سے لیا ہی نہیں جانا. عمرے میں مل سکتا آپ کو یہ. اور جو حدیث میں نے بیان کیا، ارادہ کرو، بڑے بڑے مالدار ہیں، اگر میں نام لے کر پکاروں تو بڑوں کا نام پکار دوں گا. ایسے ایسے ہیں، میں بھی جانتا ہوں ماشاءاللہ کتنے مالدار یہاں پر بیٹھے ہیں کرنے والے ہیں. یا اللہ جو بھی وہاں پر شامل ہوئے ہیں تقریباً 1 کروڑ سے کچھ زیادہ لوگ وہاں پر گئے ہیں ماشاءاللہ. اللہ سب کو ان کو حج مقبول عطا فرمائے. ان کے صدقے سے اللہ ہمیں بھی حج کرنے کی اللہ ہمیں سعادت توفیق عنایت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. استغفار پڑھیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ. بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چھوٹا سا ایک اعلان ہے، جو حضرات قربانی دے رہے ہیں پوٹلے وغیرہ کی، جو ان کے گھروں میں جو جانور کے چمڑے ہیں وہ مدرسہ غوث اعظم مارپلی میں جو آپ کی بستی کا مدرسہ ہے وہاں پر چمڑوں کو پہنچائیں. بس اتنا سا اعلان ہے. اور انشاءاللہ کوشش کریں کہ اپنی نماز کے لیے ہم بہتری کریں. اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا تقبل من هذه الفاتحة. یا رب ذوالجلال رب العالمین پاک پروردگار بے نیاز کے اللہ تیرے فرمان کے مطابق تیرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری سنتوں کے مطابق عمل کرتے ہوئے یا اللہ تیرے اس فرمان کو ہم نے پورا کیا ہے. نماز عید الاضحیٰ کو ہم نے ادا کیا ہے. یا رب کائنات اپنے کام کاج کو چھوڑ کر، اپنے سارے ہم کمائی وغیرہ کو چھوڑ کر، اپنی زندگی کے معاملات کو چھوڑ کر یا اللہ تیرے فرمان کو پورا ادا کرنے کے لیے اس عیدگاہ کے میدان میں، کلیان در کی اس عیدگاہ کے میدان میں ہم بیٹھے ہیں. نماز عید الاضحیٰ کو ہم نے طے کیا ہے، باز و نصیحت کو ملاحظہ کیا ہے، خطبے کو سماعت کیا ہے. یا اللہ تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتے ہیں سب کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما. جو بھی ہم سے غلطیاں خامیاں قصدن یا سہون ہو گئے سب کو معاف فرما. یا رب کائنات جو قربانی کرنے والا ارادہ لوگ رکھتے ہیں، قربانی کے جانور ان کے ہیں، اب جانے کے بعد وہ قربانی کریں، یا اللہ ان کی قربانیوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما. یا رب ذوالجلال تجھی مالک و مولا ہے، اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ فیضان و کرم عنایت عطا فرما. یا رب کائنات اس نماز عید الاضحیٰ کی برکت سے، اس نماز کی برکت سے تو اپنی رحمتی کاملہ واجلہ سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں پوری زندگی شریعت مطہرہ پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تیرے اور تیرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے مسلمان مرد و زن، بوڑھے بچے جوان سب کو یا اللہ تیرے نبی کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو ہی مالک و مولا ہے. الہ العالمین ہم سب کو شیطان کے وار سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ برا چاہنے والوں کی بری چاہت سے، بری نظر والوں کی بری نظر سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت عطا فرما. شیاطین کے شر سے، ظالموں کے ظلم سے، حاسدوں کے حسد سے حفاظت عطا فرما. یا اللہ اس پرفتن دور میں مسلمانوں کی عزت و آبرو کی، جان کی، مال کی، ایمان کی حفاظت عطا فرما. یا رب کائنات الہ العالمین سے نماز کی برکت سے الہ العالمین کو اس دن بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف فرماتا ہے. یا اللہ مغفرت فرماتا ہے. ہم بھی تیری مغفرت کے چاہت ہیں یا اللہ، ہم بھی تیری متمنی ہے. الہ العالمین تو ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرما، ہماری مغفرت عطا فرما. ہم سب کی یا اللہ لغزشات کو درگزر عنایت عطا فرما. یا اللہ ہمارے ساتھ ساتھ جو ہم سے پہلے چھوڑ کر جو پچھلے سال عید میں تھے اس سال نہیں ہے یا اللہ ان کی بھی مغفرت عطا فرما. جو اور پہلے اس دنیا میں جا چکے ہیں
جتنے بھی مرحوم مرحومین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ سب کی مغفرت عطا فرما۔ یا رب کائنات بالخصوص ہماری آنے والی نسلوں کو، ہماری نوجوان نسلوں کو، آنے والی ہمارے اولادوں کو، بچوں کو یا اللہ شریعت مطہرہ پر اور دین پر یا اللہ نبی کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو پکا سچا عاشق رسول بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جس کی جو بھی جائز مرادیں ارادے سب کو پورا عطا فرما۔ جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں یا اللہ تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھائے ہیں، دھوپ بھی سخت ہے یا اللہ تجھ سے مانگنے کے لیے اس گرمی کو برداشت کر رہے ہیں یا اللہ تو اپنی رحمت کاملہ واجلہ سے اس دن کی برکت سے، اس عبادت کی برکت سے یا اللہ سب کی ہر دلی جائز مرادوں کو ارادوں کو پورا عطا فرما۔ سب کے رزق میں عمر میں برکت عطا فرما یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو غریب ہیں ان کی غربت کو دور عطا فرما، جو ہم میں سے یا ہمارے عزیز یا اقارب یا رشتہ دار جو ہمارے گھروں میں جو ہمارے رشتہ دار دوست و احباب یا اللہ بیمار ہیں، اسپتالوں میں ہیں یا اپنے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، چھوٹی بڑی جیسی بھی بیماریوں مبتلا ہیں، سب کو شفا عنایت عطا فرما، سب کو یا اللہ صحت و تندرستی عطا فرما۔ جو قرض دار بیٹھے ہیں اللہ سب کو قرض سے دوشی عطا فرما یا اللہ جو بے اولادیں بیٹھے ہیں انہیں اولادیں عطا فرما، جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو نیک فرما بردار، اپنے والدین کا فرما بردار بن کر اور یا اللہ ایمانی مسلمان ایمانی زندگی انہیں گزارنے کی توفیق عطا فرما، انہیں نیک بننے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جن کی اور گھروں میں بچے بچیاں جوان ہیں، رشتے نہیں لگ رہے ہیں، کافی لوگ ہم سے بھی دعاؤں کو کہتے ہیں یا اللہ جن کے گھروں میں بچے بچیاں جوان ہیں تو خوب جاننے والا ہے، ان کے اچھی جگہ رشتوں کو دائم و قائم عطا فرما، جن کے رشتے لگ چکے ہیں ان کی شادیوں کے لیے غیب سے مدد عطا فرما۔ بالخصوص بچیوں کی شادی کرنا بڑا محال ہے اس زمانے کے ماحول کے حساب سے یا اللہ ان بچیوں کے والدین کو، ان کے گھر والوں کو، ان بچیوں کے اخراجات اٹھانے کے لیے، شادی کے اخراجات اٹھانے کے لیے یا اللہ ان کے لیے خوب ہمت دولت عنایت عطا فرما یا اللہ ہمارے مسلمانوں کو اس شادی والی جو سنت ہے صحیح معنی میں شریعت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب کائنات اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے جن حضرات نے دعاؤں کے واسطے کہا ہے میں تو نہیں جانتا یا اللہ تو خوب جاننے والا ہے، سب کی ہر دلی جائز مرادوں کو ارادوں کو پورا عطا فرما یا اللہ تو ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کی یا اللہ تو مغفرت عطا فرما یا اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ جینا اور ایمان کے ساتھ مرنا نصیب عطا فرما یا اللہ دنیا میں بھی تیرے نبی کی محبت، قبر میں بھی تیری نبی کی محبت اور آخرت بروز حشر بھی تیرے نبی کی محبت ہمارے سینوں میں جذب عطا فرما۔ اس محبت رسول کا صلہ ہمیں دنیا میں، قبر میں، حشر میں یا اللہ ہمیں ہر جگہ تیرے نبی کی محبت کا صلہ عنایت عطا فرما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا وشفینا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔